भाई जी, नए साल की आमद पर दुकान तो बंद होगी। उस रोज़ ग्राहकों से ज़रा फुर्सत हुई तो सईद ने गोश्त के सेक्शन से बाहर निकलते हुए पूछा, क्यों भाई, नए साल में ऐसी क्या ख़ास बात होगी? वजाहत ने पूछा। वो असल में मैं, रश्मि और हलीमा। अच्छा, तो उनका नाम हलीमा है? वजाहत उसकी बात काट कर मुस्कुराया। जी, हम लोग टाइम्स स्क्वायर जाएंगे नए साल को खुशामदीद कहने। वो करीब आकर बोला, ज़रूर जाओ, तुम लोग छुट्टी कर लेना, मैं दुकान संभाल लूँगा। वजाहत ने इजाज़त दे दी। नहीं भाई जी, अगर आप आए तो मैं छुट्टी नहीं करूँगा, सईद फैसला कुन लहजे में बोला। नहीं मियाँ, इसकी फ़िक्र ना करो, तुम लोग जाओ और यहाँ किसी दिन बहू को ले आओ, लंच पर ले चलते हैं, मुलाकात भी हो जाएगी। वजाहत ने दावत दी। जी ज़रूर, वो सआदतमंदी से बोला। माल की क्या पोजीशन है? डिलीवरी वक्त पर पूरी हो रही है? चंद लम्हों बाद उसने सईद से पूछा। इस बार देर से मिलेगा, जुमेरात के बजाय हफ्ते को मिलेगा, उसने बताया। वजह? मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि अभी तो सामान है, सईद ने बताया। ठीक है, लेकिन आइंदा पूछ ज़रूर लिया करो, वजाहत ने ताकीद की। जी ठीक है, वो बोला, और अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया। भाई जी, वो नेकर वाली लड़की याद है जो अक्सर हमारी दुकान पर अंग्रेज़ बनी आती थी? अरे यार, यहाँ तो कई लड़कियाँ आती हैं, वो बोला। वो सांवली से खासी लंबी पाकिस्तानी लड़की है जिसको रश्मि चड्डे वाली कहती है। याद आई? सईद ने याद दिलाने की कोशिश की। हाँ, तो क्या हुआ उसे? वजाहत रजिस्टर में इंदराज करते हुए बोला। परसों रात छोटे कसाई की दुकान पर काम करने वाले एक आदमी के साथ भाग गई, सईद ने सरगोशी में इंकशाफ किया। सईद मियाँ, बुरी बात है, वजाहत ने टोका। मैं सच कह रहा हूँ भाई जी, कल उसकी माँ मेरी माँ के पास आई थी, बेचारी बहुत रो रही थी, सईद ने बताया। कमाल है, इस मुल्क में भागने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो हैरत से बोला। अम्मा बता रही थी कि लड़की अभी 16 साल की है जबकि आदमी 40 साल का है। न जाने कैसे इश्क हो गया, घर वालों को पता चला तो उन्होंने सख्ती की, बस निकल गई उसके साथ। सुना है वेस्ट वर्जीनिया में कहीं हैं दोनों, अब उसका बाप पुलिस के साथ जा रहा है उधर, सईद ने तफसील बताई। ये तो बुरा हुआ, वजाहत के लहजे में अफसोस था। हाँ भाई जी, बहुत बुरा हुआ, अगर कम्युनिटी में बात फैल गई तो। और फिर यहाँ के अखबार वालों का हाल तो आपको पता ही है, सईद ने कहा। अखबार वालों पर ही क्या मुनसिर है, सभी एक रंग में रंगे हैं, बस तुम अपना मुंह बंद रखना, वजाहत ने कहा। अभी सईद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मौलाना खैरा गरजदार अस्सलामु अलैकुम के साथ अंदर दाखिल हुए। चंद लम्हे इधर उधर देखते रहे, फिर वजाहत की तरफ मुड़े। कहिए वजाहत साहब, ताज़ा गोश्त आ गया है? आज तो सप्लाई आई नहीं, कल गोश्त आएगा, वैसे इतना तो होगा कि आप ले जा सकें, उसने बताया। ठीक है, चलो सईद, ज़रा गोश्त तो बांध दो, वो सईद से बोले। मौलाना साहब, Y2K से बचने के लिए क्या किया है? सईद ने गोश्त तोलते हुए उनसे पूछा। अरे मियाँ, ये तो बुज़दिल गोरी कौम है जो तहखानों में साल साल भर का माल जमा कर रही है कि Y2K ना हुआ क़यामत आ गई। मैंने तो ऐसा वजीफ़ा पढ़कर घर पर हिसार कर दिया है कि उसका बाप भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा, मौलाना ने पुरगुरूर आवाज़ में कहा। लेकिन मौलाना, बाकी मोहल्ले वालों का क्या बनेगा? सईद ने मासूमियत से सवाल किया। वजाहत मुंह फेर कर मुस्कुरा दिया। इस वजीफ़े की बरकत से सब महफूज हो जाएंगे। मौलाना कुछ गड़बड़ा गए थे, वो इस अचानक हमले के लिए तैयार न थे। अमेरिका तो हम अब आए हैं, हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है, सारी ज़िंदगी ही Y2K में गुजार देते हैं, वजाहत ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। वाह साहब वाह, क्या बात की है, बिल्कुल दिल पर लगने वाले किसी शेर की तरह, मौलाना लहक कर बोले। अरे हाँ, याद आया, कोई ज़ोरदार मुशायरा होने वाला है चंद हफ्तों में। सुना है पाकिस्तान से कई नामवर शौरा आ रहे हैं। उन्हें एकदम याद आ गया। हाँ, उसके फ्लायर इधर देखे हैं मैंने, उसके फ्लायर इधर हैं, देख लीजिए, वजाहत ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। आपका इरादा है शिरकत करने का? मौलाना ने पूछा। जी नहीं, मुझे मुशायरों वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, वजाहत बोला। वजाहत साहब, ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, उसे इस तरह ना ज़ाय कीजिए, उन्होंने नासिहाना अंदाज में कहा। ज़ाय कहाँ हो रही है मौलाना, ये सब आपकी मोहब्बतों में फल फूल रही है, वजाहत मुस्कुराया। बेला बेगम कैसी हैं? मौलाना ने पूछा। वही पुराना हाल है, वजाहत संजीदा हो गया था। हाँ, बस अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे, मौलाना ने ठंडी सांस भरी। वजाहत साहब, ये सामान चेक कर लीजिए, एक तरफ से गाहक आते हुए बोला। चलिए, आप कहाँ रहे इतने दिन चौधरी साहब? वो गाहक के साथ काउंटर की तरफ बढ़ते हुए बोला। बस कुछ मसरूफ़ियत रही, गाहक ने मुख्तसरन कहा। बेगम साहिबा भी काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आई, वजाहत उनके सामान का हिसाब करते हुए बोला। जी हाँ, वो 3-4 माह से इंडिया गई हुई हैं, गाहक का अंदाज वही था। अरे क्या हाल है चौधरी शमसुद्दीन? मौलाना काउंटर पर आते हुए बोले। जी अल्लाह का शुक्र है,
گاہک نے کہا اور تیزی سے دکان سے سامان اٹھا کر دکان سے نکل گیا۔ ان کا سنا وجاہت صاحب؟ بیوی بچوں کو ہندوستان بھیج دیا اور خود ایک ہندو لڑکی سے عشق لڑا رہے ہیں۔ کوئی عجب نہیں جو مسلمانوں پر آفت آتی رہتی ہے۔ یہی سب تو کافرانہ حرکتیں ہیں۔ معاف کیجیے گا مولانا صاحب، وجاہت فون کی گھنٹی کی آواز پر مڑا۔ آپ بات کیجیے، میں بقیہ سامان لے کر آتا ہوں۔ مولانا دوسری طرف مڑ گئے۔ فون پر دوسری طرف رومانہ تھی۔ آپ مصروف تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، بس دکانداری چل رہی ہے، وہ بولا۔ پرسوں گھر پر بات ہوئی تھی، ابا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، اس نے بتایا۔ اور چچی؟ وجاہت نے پوچھا۔ وہ تو آپ سے ناراض ہی ہیں، وہ بولی۔ ہاں، غصہ اترا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ادھر کب آ رہی ہو؟ فی الحال تو کوئی ایسا ارادہ نہیں، کبیر آج کل خاصے مصروف ہیں، ان کے ہوٹل میں کوئی بین الاقوامی طرح کی میٹنگ ہونے والی ہے، اور پھر ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ وجاہت نے پوچھا۔ پرانی ذیابطیس ہے اور میٹھا کسی طور چھوڑتے ہی نہیں، اسی سے دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس نے بتایا۔ پرہیز بہت مشکل کام ہے، اس نے کہا۔ ہاں ہے تو، لیکن وہ سوچتے ہی نہیں اپنے بارے میں۔ صحت ہو تو سب کچھ ہے، وگرنہ وہ خاموش ہو گئی۔ کوشش کرتی رہو، کامیاب ہو جاؤ گی، اس نے سمجھایا۔ میری کوشش ہمیشہ ناکام ہوئی ہے۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ زندگی آگے بڑھنے کے لیے ہے، ہر انسان مسائل سے گزرتا ہے، ہمت مت ہارو رومانہ، اس نے نرمی سے کہا۔ ہاں۔ اچھا آپ مجھے رومانہ کیوں کہنے لگے ہیں؟ کیونکہ یہ تمہارا نام ہے اور تمہارے میاں نے اسی نام سے تعارف کرایا تھا، وہ بولا۔ وہ نام میاں کے لیے رہنے دیجیے، آپ مجھے گھر کے نام سے ہی پکاریے، وہ بولی۔ ضرور رومی، اب تو خوش ہو؟ اس کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ رومانہ زور سے ہنس پڑی۔ اب ٹھیک ہے، اچھا میں چلتی ہوں، آپ کے فون کا انتظار رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور فون بند ہو گیا۔ بھائی جی، آپ کے دوست ریاض کا واشنگٹن سے فون آیا تھا۔ رشمی جو کاؤنٹر کے سرے پر کھڑی پچھلی شام کا حساب کتاب رجسٹر میں درج کر رہی تھی، اچانک سر اٹھا کر بولی۔ ارے کب؟ تم نے بتایا ہی نہیں، وجاہت کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کل شام، بس پتہ نہیں کیسے دماغ سے نکل گیا، رشمی شرمندگی سے بولی، اور وجاہت فون کے نمبر گھمانے لگا۔ وہاں سے فارغ ہو کر گودام کی طرف چلا گیا۔ وجاہت صاحب کہاں ہیں؟ انیلا راجا نے کاؤنٹر پر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گودام کی طرف گئے ہیں، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں، رشمی نے خدمات پیش کی۔ نہیں رہنے دو، میں خود چلی جاؤں گی، وہ بولی۔ دروازے سے نکل کر دائیں طرف والے کمرے میں چلی جائیے، وہی ہمارا گودام ہے، رشمی نے بتایا، اور انیلا راجا باہر نکل گئی۔ مولانا کاؤنٹر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ وجاہت اور انیلا راجا کو ساتھ آتے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کہیے مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ انیلا نے ایک دم پوچھا۔ ہاں اللہ کا کرم ہے، انہوں نے معنی خیز نظر دونوں پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا وجاہت صاحب، پرسوں 11 بجے تیار رہیے گا، انیلا راجا نے کہا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ مولانا اپنا سامان کاؤنٹر پر رکھنے لگے۔ وجاہت صاحب، ویسے تو بری بات ہے، مگر آپ اپنے آدمی ہیں، بس ان خاتون سے بچ کر رہیے گا، ان کی شہرت کمیونٹی میں۔ لائیے بقیہ سامان ادھر رکھ دیجیے، وجاہت نے ان کی بات کاٹ کر کاؤنٹر پر جگہ بناتے ہوئے کہا، اور مولانا سٹپٹا کر رہ گئے۔ سعید میاں، یہ سامان مولانا کی گاڑی میں رکھوا دو۔ حساب کرنے کے بعد وجاہت نے سعید کو پکارا۔ نہیں وجاہت صاحب، میں بیٹے کا انتظار کروں گا، وہ آتا ہی ہوگا، مولانا نے کہا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ معاف کیجیے گا، کچھ سامان لینا تھا، بھول ہی گئی، انیلا راجا دکان میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا سنو رشمی، شام میں ریاض میرے پاس آ رہا ہے، فیملی ساتھ ہوگی، اسی لیے آج تم لوگ مجھے جلدی چھٹی دے دو، ذرا سودا سلف لانا ہے۔ وجاہت گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی اگر آپ اسی طرح چھٹیاں کرتے رہے تو کام کس طرح چلے گا؟ رشمی مصنوعی غصے کے انداز میں بولی۔ جی بی بی جی، تنخواہ کاٹ لیجیے گا، وجاہت موڈ میں آ کر بولا، اور دونوں ہنس پڑے۔ اچھا بھائی ہم چلے، یہ کہہ کر وہ دکان سے باہر نکل گیا۔ وہ سڑک کے کنارے ٹریفک رکنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک انیلا راجا کی گاڑی گزری۔ وہ حیران سا رہ گیا۔ مولانا صاحب اس گاڑی میں براجمان تھے، پتہ نہیں لوگ بری شہرت والوں سے مدد کیوں لیتے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ گاہکوں کا مجمع کم ہوا تو رشمی اور سعید باتوں میں لگ گئے۔ سعید بھائی جی کتنے اچھے انسان ہیں، مگر بیچارے کی زندگی کس قدر خالی ہے۔ وجاہت کے بارے میں بات کرتے کرتے اچانک رشمی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں پتہ نہیں وہ کیوں اس امتحان سے گزر رہے ہیں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ بھائی جی شادی کر لیں، گھر بسائیں، مگر جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن وہ ایک نا امید آسرے پر زندگی ختم کیے دے رہے ہیں، رشمی نے کہا، اور پھر سعید نے اس رات کا واقعہ سنایا جب یہ دونوں انیلا راجا کے گھر سے واپس آ رہے تھے، اور جو کچھ سعید نے کہا تھا اور جس کا شدید رد عمل وجاہت پر ہوا تھا۔ میرا خیال ہے بھائی جی بیلا بھابھی سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جیسی کہ روز اول، رشمی نے سوچتے ہوئے کہا۔ یقیناً، اور کس قدر حیرت کی بات ہے، وہ بولا۔ حیرت تو ضرور ہوتی ہے، لیکن بھائی جی کو دیکھ کر محبت پر میرا یقین پکا ہو گیا ہے، رشمی بولی۔ لیکن رشمی، اب جب کہ 20ویں صدی خاتمے پر ہے،
اس دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، وہ بولا۔ جذبے دور کے پابند نہیں ہوتے، دل سے محبت کرو، سب سمجھ میں آ جائے گا، رشمی نے مسکرا کر کہا۔ کیا بات ہے رشمی بی بی، کیا بلاغت آ گئی ہے، وہ زور سے ہنس پڑا۔ پھر دونوں نئے سال کی تقریبات کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اس روز وجاہت فیصل کے گھر پر مدعو تھا۔ فیصل ایک خوشباش نوجوان تھا، عمر یہی کوئی 24-25 سال، رات میں گیس اسٹیشن پر کام کرتا تھا اور دن میں کالج۔ گھر میں صرف ماں تھی۔ ان دونوں کی ملاقات کمیونٹی کی ایک تقریب میں ہوئی تھی اور دونوں ہی شاید ایک دوسرے کو بھا گئے تھے۔ وہ شام ٹھیک وقت پر فیصل کے گھر پہنچ گیا۔ وجاہت، آپ نے تو لگتا ہے فیصل پر جادو کر دیا ہے، ہر دم آپ ہی کا تذکرہ کیا کرتا ہے، اس کی والدہ نے وجاہت کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اصل میں فیصل خود اچھے ہیں اس لیے سب کو ایسا سمجھتے ہیں، وہ ایک طرف بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر چھوٹے سے اپارٹمنٹ پر ڈالی۔ ہر طرف سلیقہ اور نظم تھا، 2 صوفے، 2 کرسیاں، ایک طرف شیلف میں اور نیچے قالین پر بہت سی کتابیں قرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ فیصل اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ 2.5 سال قبل ماں کو لے کر امریکہ آیا تھا، جنہیں اس کی بڑی بہن نے اسپانسر کیا تھا۔ گھر کا چھوٹا تھا سو ماں نے اسے واپس نہ جانے دیا، اور اس طرح میں یہاں پھنس گیا۔ وہ زور سے ہنسا، مگر پھر سوچا کہ جا کر کرنا بھی کیا ہے، وہاں ماں کے سوا میرا تھا ہی کون۔ وہ رک کر بولا۔ اور والد؟ وجاہت نے پوچھا۔ ہاں کبھی کبھی آتے تھے، اب تو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ خوش ہیں۔ اس کی آواز میں تلخی آ گئی تھی۔ بری بات ہے بیٹا، آخر کو تیرے باپ ہیں، ماں نے اٹھتے ہوئے ہلکی سی سرزنش کی۔ پھر وہ وجاہت کی طرف مڑی۔ کیوں وجاہت، چائے بناؤں یا کھانے کے بعد پیو گے؟ انہوں نے پوچھا۔ جو آپ کی مرضی ہو، میں ابھی بھی پی سکتا ہوں اور کھانے کے بعد بھی، اس نے کہا۔ یہ کتابیں کس کی ہیں؟ اس نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہم ماں بیٹے کی ہیں، کمیونٹی کالج میں پڑھ رہا ہوں اور امی ایک سینٹر میں کمپیوٹر کا ابتدائی کورس کر رہی ہیں، وہ بولا۔ آفرین ہے آپ پر، وجاہت نے متاثر کن لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا اس ملک میں میرا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا اس عمر کی پڑھائی پر، یہی سوچ کر داخلہ لے لیا۔ کچھ ٹریننگ ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں نوکری کر لوں گی، وہ باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولیں۔ کھانے کے بعد وہ وجاہت سے اس کے خاندان، گھر والوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ خاصی رات تک فیصل کی دلچسپ باتیں اور اس کی ماں کے شفقت بھرے انداز وجاہت کو توانائی بخشتے رہے۔ ریاض، میں سوچ رہا ہوں کچھ پڑھائی کر لوں۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں اپنی مرضی کی ملازمت کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کی تعلیم اور تجربہ ہو، ایک روز وجاہت نے کھانے کے وقفے کے دوران ریاض سے کہا۔ ہاں مگر تجربہ تو تمہیں ہو ہی رہا ہے یہاں کے نظام کا۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہاں کے تعلیمی اداروں کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر لو، بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ کمیونٹی کالج سے معلومات حاصل کر لو، ریاض نے کہا۔ میں نے ایک آدھ جگہ پتہ کیا ہے، چند $1000 میں اچھے خاصے کورسز ہو جائیں گے، وہ بولا۔ نہیں وجو، جلدی مت کرو، اور یہ جو چند ہزار کی تم بات کر رہے ہو، کیا پاکستان سے لائی ہوئی رقم استعمال کرو گے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں تو کیا ہوا اگر وہ روپیہ میرے کام آ جائے، وجاہت نے کہا۔ اس روپے کو بھول جاؤ، یہاں تعلیم مہنگی ضرور ہے مگر ڈھونڈنے پر کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے گا کہ تم نوکری کے ساتھ ساتھ کورسز لیتے رہو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں یہاں دکان پر گھنٹے زیادہ مل جائیں، ریاض نے سمجھایا۔ مگر ریاض، تھوڑی دیر کے لیے یہ باور کر لو کہ بینک میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کب اچانک اس کی ضرورت پڑ جائے، اس پیسے کو بینک میں ہی رہنے دو، ریاض نے بات کاٹ کر ایک بار پھر سمجھایا۔ کیا خیال ہے، وہ جو کمپیوٹر والے پاکستانی صاحب مسٹر ہیس ملے تھے نا، ان سے بات نہ کی جائے؟ وجاہت اپنی اڑ پر قائم تھا۔ وجو، تم کیوں نہیں میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ریاض جھنجلا گیا تھا۔ تم یہ کر سکتے ہو کہ تم ان صاحب کے پاس جاؤ، کورس کا پتہ کرو اور ان سے کہو کہ تم $100 مہینے سے زیادہ نہیں دے سکتے، ریاض نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں کمپیوٹر والے صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ خاصی دیر ریاض کے سمجھانے سے وہ مان گیا تھا۔ تیسرے دن وہ کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر میں داؤد حسین عرف ہیس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کورسز سے زیادہ اس کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لے رہے تھے۔ کہاں تھے، کیا کرتے تھے، کتنی تنخواہ تھی، بیوی بچے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیے گا یہاں سے کورس کرتے ہی ایسی شاندار نوکری ملے گی، آپ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے، انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا اور دراز سے فارم نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ اسے پر کر دیجئے اور کورسز کا کام مجھ پر چھوڑ دیجئے، آپ کو کمپیوٹر کا ماہر بنا دوں گا، انہوں نے اسی پرجوش انداز میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جی مگر یہ تو بتائیے کہ مجھے کون سے کورس کرنا چاہیے، کہاں سے شروع کروں؟ اس نے اکتا کر پوچھا۔ ہم ہر طرح کے کورسز کراتے ہیں، یہ رہی ان کی تفصیل۔ انہوں نے ایک اور کاغذ دراز سے نکال کر اسے تھماتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں پروگرامنگ کا کورس کر لوں، اور اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی داؤد بول اٹھے۔ میں جی یہاں کمیونٹی کی بہت مدد کرتا ہوں، آپ کی بھی کروں گا، جس کورس میں چاہیں آ جائیں۔
کئی لوگوں کو تو کمپیوٹر کی الف بے نہیں آتی تھی، مگر میں نے انہیں چند ہی دنوں میں سب سکھا دیا۔ مگر جی کیا بتاؤں، اپنے پاکستانی لوگ بھی بہت عجیب ہیں، کورسز کر کے چلے جاتے ہیں اور فیس نہیں دیتے۔ کوئی رونے لگتا ہے، کوئی واسطے دینے لگتا ہے، اور مجھے اتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ بیان سے باہر ہے، انہوں نے کہا۔ وجاہت اس سوچ میں گم تھا کہ کس طرح ان سے قسط وار فیس کی ادائیگی کی بات کرے کہ وہ پھر بول اٹھے، ہماری فیس بھی لکھی ہوئی ہے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، یکمشت یا قسط وار؟ اس نے سوال کیا۔ یکمشت اگر دے سکتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ 2 قسطوں میں دے دیں، پہلی قسط کورس کے شروع میں اور دوسری کورس کے خاتمے پر، انہوں نے کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ ہر ماہ $100 پر بھی کورس ہو جاتے ہیں، اس نے پوچھا۔ نہیں، ایسا کوئی سینٹر نہیں جو اتنی کم قسطوں پر کوئی کورس کرائے، اور پھر آخر ہمارے بھی تو خرچے ہوتے ہیں، کرایہ ہے، تنخواہیں ہیں، کتابوں کی خریداری ہے، وہ بولے۔ کیا آپ لوگ ملازمت بھی دلواتے ہیں؟ میرا مطلب اسپانسرشپ سے ہے، وجاہت نے وضاحت کی۔ ابھی تو نہیں، دراصل ابھی ہمارا سینٹر بالکل نیا ہے، ابھی ہم وزارت تعلیم اور امیگریشن سے اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وزارت تعلیم سے سینٹر تصدیق شدہ ہو جائے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے، انہوں نے تفصیل بتائی۔ اچھا، وجاہت مایوس ہو چکا تھا۔ مگر آپ کو کیا ان سے؟ آپ تو جی بس کورس کریں، بہترین نوکری حاصل کریں اور بس۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ $100 مہینے پر کورس مل جائے اور اسپانسرشپ کا وعدہ ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ امریکہ ہے، یہاں سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا، وجاہت اٹھتے ہوئے بولا۔ جیسی آپ کی مرضی، ہم تو ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہیں، انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ شام میں ڈیوٹی ختم کر کے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ فیصل دکان پر آ گیا۔ 1 منٹ انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، وجاہت پیسوں کا حساب ختم کر کے کمپیوٹر لاک کرتے ہوئے بولا اور اندر دفتر کی طرف مڑ گیا۔ یہ آج ایک اشتہار لائبریری میں لگا تھا، کمرہ کرائے پر، میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ دکان سے دونوں نکلے تو فیصل نے ایک فلائر تھما دیا۔ اوہ، بہت شکریہ فیصل، میں کل ہی بات کرتا ہوں، اس نے تیزی سے نظریں فلائر پر دوڑاتے ہوئے کہا۔ چاہو تو ابھی بات کر لو، پتہ نہیں کب سے یہ اشتہار لگا تھا۔ وہ تو جب تم نے مجھ سے کہا تو لائبریری کا بلیٹن بورڈ پڑھنے لگا، وہیں لگا تھا یہ اشتہار، فیصل نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم سے کب ملاقات ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ منگل کو میں آف ہوتا ہوں، تمہاری بھی چھٹی ہوگی، گھر آ جاؤ، فیصل نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، وہ پبلک فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ یہ علاقہ خاصا پرانا اور پرسکون ہے، یہاں زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ رہتے ہیں۔ بزرگ خاتون مسز بوشارٹ ایک آرام کرسی پر بیٹھی وجاہت کو تفصیل بتا رہی تھی۔ میں اسی گھر میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی، شادی کے بعد میرے شوہر کو کیلیفورنیا میں نوکری مل گئی، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ تنہا رہ گئیں، سو ہم دونوں یہاں منتقل ہو گئے، اور اسی گھر میں میرے شوہر کی وفات ہوئی۔ شوہر کے ذکر پر وہ اداس سی ہو گئی تھی، وہ بہت اچھا انسان تھا، اب دیکھو، اس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی تو وہ چلا گیا۔ آؤ اندر چلو، تمہیں گھر دکھا دوں، وہ اٹھتے ہوئے بولیں۔ یہ میرا کمرہ ہے، وہ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولیں۔ یہ ایک چھوٹا کمرہ تھا، ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں، دیوار گیر الماریوں میں، کونے میں رکھی میز پر، زمین پر، ان کے بستر کے کنارے، درمیان میں بچھے بوسیدہ قالین پر، ایک طرف قرینے سے کچھ روغنی رنگ، کینوس کے ٹکڑے اور برش رکھے تھے، پاس ہی رکھے ایزل پر ایک ادھوری تصویر۔ مجھے اور ڈین کو روغنی تصویریں بنانے کا شوق تھا، وہ تو خیر قدرتی طور پر مصور تھا۔ اس گھر میں تمہیں جہاں جہاں روغنی تصاویر نظر آئیں گی سب اسی کی بنائی ہوئی ہیں، میں نے بھی رنگ بھرنا اسی سے سیکھا ہے، وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ اور یہ ہے مہمان خانہ، دوسرا کمرہ پہلے کے مقابلے میں کچھ بڑا تھا، ایک مسحری، ایک میز اور ایک دیوار گیر الماری اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا غسل خانہ۔ میرا خیال ہے تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا، انہوں نے وجاہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا کرایہ کتنا ہوگا؟ باہر آ کر بیٹھے تو اس نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتہ ایک صفائی کرنے والی کو بلاتی ہوں، اگر یہ ذمہ داری تم لے لو تو کرایہ $300 سے کم کر کے $200 کر دوں گی، دوسری صورت میں 300 ماہانہ ہوگا، انہوں نے کہا۔ وجاہت خاموشی سے سن رہا تھا مگر اسے یہ سودا بے حد مناسب لگا تھا۔ ٹیلی فون استعمال کر سکتے ہو، ہر ماہ اپنی کالوں کے پیسے دے دینا، اور چاہو تو اپنا فون علیحدہ بھی لگوا سکتے ہو۔ گاڑی چلاتے ہو؟ تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ ہاں، مگر ابھی اتنی استطاعت نہیں کہ گاڑی خرید سکوں، وجاہت بولا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس گاڑی ہے، تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن پیٹرول ڈلوانا ہوگا، انہوں نے بتایا۔ کب سے آ جاؤں؟ وجاہت نے پوچھا۔ اگلے ہفتے کسی بھی وقت اپنا سامان لے آؤ، اس ہفتے کچھ مصروفیت ہے، میری چند پرانی سہیلیاں آ رہی ہیں، اور ہاں ویسے تو تم پورا گھر استعمال کر سکتے ہو، مگر چند ایک باتوں کا خیال رکھنا، اگر سگریٹ پینا ہو تو گھر سے باہر جانا ہوگا، الکوہل گھر میں نہ لاؤ تو بہتر ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔
मैं ना सिगरेट पीता हूँ और ना ही अल्कोहल। वजाहत बोला। तो तुम आइडियल किराएदार हो। और बियर? उनके लहजे में थोड़ी सी हैरत थी। एक आध बार पी है मगर आदतन नहीं पीता। वजाहत बोला। ठीक है, फिर अगले हफ्ते तुमसे मुलाकात होगी। वो खड़ी हो गई और वजाहत रुख्सत लेकर बाहर निकल आया। वज्जू, ये तुमने क्या हरकत की? यहाँ कोई तकलीफ थी? जिस दिन उसने एवेलीन और रियाज को अपनी मुंतकली का बताया, रियाज के लबों पर शिकायत आ गई। तुम्हारे यहाँ रहने से रियाज को खासी दूसराहट मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम किसी भी वजह से अलग रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। एवेलीन खामोश हो गई। मैं तुम दोनों से बराबर मिलता रहूँगा, और मैं ये चाह रहा था कि किसी के साथ रहने में अपनी ज़िंदगी पाबंद सी हो जाती है। एवेलीन बोल उठी। तुम्हारे घर रहकर जो आराम और मोहब्बत तुम दोनों से मिली है, उसकी वजह से मुझ में एतमाद आया कि मैं अपनी ज़िंदगी का खुद कोई फ़ैसला कर सकूं। और फिर हमारे मुआशरे में एक फ़र्द की ज़िंदगी कई ज़िंदगियों से जुड़ी होती है। हम इसे पाबंदी नहीं, ज़रूरत समझते हैं। वजाहत के लहजे में इखलास था, ममनूनियत थी। मिस्टर बोशार्ड 78 बरस की थीं। वो एक खामोश, तबाह और हमदर्द औरत थीं। इस उम्र में अपने तमाम उमूर खुद अंजाम देती थीं। बाजार जाना, डॉक्टर के पास जाना, कपड़े धुलवाना, घर की हल्की फुल्की सफाई करना, शाम को रोज़ाना 1 घंटा चहलकदमी करना और उसके बाद टेलीविज़न पर खबरें सुनना, चंद घंटे किताबों की वरक गर्दानी करना और फिर रात 10 बजे तक अपनी ख्वाबगाह में चले जाना। ये उनके वो मामूल थे जो बकौल खुद उनके पिछले 15 बरसों में एक दिन भी नागा नहीं हुए। भाभी, आप और साद मेरे कमरे में सो जाइए। मैं और रियाज यहाँ बैठक में सोएंगे। रात में जब न्यूयॉर्क की सैर के बाद ये लोग घर पहुँचे तो वजाहत ने तजवीज़ दी। नहीं वजाहत भाई, हम तीनों यहाँ सो जाएंगे। आप क्यों बेआराम हो? रियाज की बीवी शहनाज ने कहा। बात यह है भाभी कि हम दोनों दोस्त कई सालों के बाद मिले हैं। कुछ मर्दाना गुफ्तगू भी तो होगी। वजाहत ज़ोर से हंसा। ओह अच्छा, मैं तो चली सोने, साद भी सो गया है। उसने अपने 4 साला बच्चे को शौहर की गोद से लेते हुए कहा और कमरे की तरफ मुड़ गई। रात खासी गुजर चुकी। दोनों दोस्त अपने अपने कारोबार के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। रियाज 2-3 हफ्ते पहले एवेलीन आई थी अपनी बच्ची के साथ। अचानक जैसे वजाहत को कुछ याद आ गया। हाँ, उसने बताया था, रियाज ने कहा। यानी तुम लोगों में राब्ता कायम है? वजाहत ने पूछा। हाँ, उसने मुख्तसरन कहा। बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन अजीब सी बात लगी कि उसका नाम सना रखा है। वजाहत ने कहा। हाँ, वो मेरी ही औलाद है। रियाज के इंकशाफ पर वजाहत का मुंह हैरत से खुला रह गया। हाँ वज्जू, याद है। आखिरी बार जब तुमसे मुलाकात हुई थी और मैंने बताया था कि एवेलीन मुझे जल्द अपने मुआहदे से आज़ाद कर देगी। हाँ याद है, वजाहत बेताबी से बोला। और फिर एक शाम उसने मेरे इमिग्रेशन के तमाम कागजात, ख़त व किताबत मुझे लाकर दे दी और कहने लगी कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा साथ निभाया, हम कई सालों साथ रहे। अब तुम जा रहे हो तो मुझे अजीब लग रहा है, मगर खैर ये तो होना ही था। लेकिन क्या तुम मेरी एक आखिरी बात मानोगे? और मैंने कहा कि तुम्हारे साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और ज़िंदगी को बेहद करीब से देखा है, और अब अगर हम अलग हो रहे हैं तो दो अच्छे दोस्तों की तरह। तब वज्जू, उसने एक बच्चे की ख्वाहिश की, एक जायज़ औलाद की आरजू मेरे सामने रख दी और बोली कि मैं इस किस्म की ज़िंदगी से थक चुकी हूँ और चाहती हूँ कि कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाऊँ जिसमें मुझे लुत्फ़ आए और जो सिर्फ मेरी हो। और फिर उस दिन हम अलहदा नहीं हुए, बल्कि जब बच्ची पैदा हुई तो उसके चंद माह बाद अलहदगी हुई। और हकीकत तो यह है कि बच्ची के बाद मेरा इरादा भी कमज़ोर हो गया था। कई बार ख्याल आया कि एवेलीन से कहूँ कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। रियाज चुप हो गया। क्या तुम्हें कोई पछतावा है इस पर? वजाहत ने पुरसोच लहजे में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, रियाज ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि एवेलीन इस इंतज़ार में रही हो कि तुम खुद से रुक जाओ। उसने ख्याल जाहिर किया। नहीं वज्जू, अमरीकी औरत न किसी के इंतज़ार की कायल है और न ही वो ख्यालों की दुनिया में रहती है। अगर ऐसा होता तो वो खुद मुझे रोक लेती और मैं रुक भी जाता, क्योंकि अब मामला मुख्तलिफ था। मगर खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। रियाज खामोश हो गया। क्या भाभी को मालूम है कि सना तुम्हारी बेटी है? वजाहत ने पूछा। हाँ, बल्कि अक्सर एवेलीन उसे शहनाज के पास छोड़ जाती है ताकि बच्ची पाकिस्तानी माहौल से आशना हो सके। कमाल है, एवेलीन में इस कदर तब्दीली आ गई है। वजाहत ने हैरानी से कहा। हाँ लगता तो है। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। बेएतबारी कायम है। वजाहत जैसे बड़बड़ाया। इन हालात में यही होता है। हमारे यहाँ शादियाँ ज़िंदगी भर का बंधन है और यहाँ एक बाजीचा अतफाल। तुम खुद सोचो वज्जू कि जब हम इस बंधन को कबूल करते हैं तो इसमें पूरी एक दुनिया आबाद कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि कोई भी तूफ़ान इस दुनिया को तहोबाला कर सकता है। यह तो खैर कहीं भी हो सकता है। असल बात यह है कि यहाँ के मुआशरे में इन तूफ़ानों से तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़े भी हैं, जबकि हम लोग इससे आरी हैं। वजाहत सोचते हुए बोला। हाँ, सादा मुआशरों के तौर तरीक़ों में फ़र्क होता है, रियाज ने कहा। सादा या काहिल, हर चीज़ खुदा पर छोड़कर आंखें मूंद लेते हैं। वजाहत मुस्कुराया। एक बात पूछूं? चंद लम्हों बाद रियाज बोला।
آج نرسنگ ہوم میں جب تم بیلا کے پاس تھے تو اس کے ڈاکٹر سے خاصی دیر گفتگو رہی، ریاض نے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بتا رہا تھا کہ بیلا کی طبی موت کئی سال پہلے واقع ہو گئی تھی، لیکن لائف سپورٹ پر مصنوعی طریقے سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وجاہت کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں نے اسے خاموش کر دیا۔ ہاں وہ تو کافی دنوں سے کہہ رہا ہے یہ بات، وجاہت رکتے ہوئے بولا۔ کیوں اس بیچاری کے جسم کو اور اپنی زندگی کو اذیت دے رہے ہو؟ کوئی فیصلہ، ایسا فیصلہ جو تم دونوں کے حق میں بہتر ہو، تمہیں کر لینا چاہیے۔ ریاض نے بہت سوچنے کے بعد مضبوط لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہا، بیلا میری زندگی ہے، میں اسے کس طرح اپنے ہی ہاتھوں۔ وجاہت کی آواز پھنس گئی تھی۔ وجو، یہ تمہاری خود غرضی ہے، محبت نہیں۔ تم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، تمہیں صرف اپنی ذات سے ہمدردی ہے، نہ تم اس زندگی کو دیکھ رہے ہو جو بار بار تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے، اور نہ ہی تمہیں اس اذیت کا احساس ہے جس سے بیلا کا ساکت دماغ، مردہ احساسات اور بے جان جسم دوچار ہے۔ نہ وہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ تمہارے دکھ میں ساتھ دے سکتی ہے، اور نہ ہی اپنے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ ریاض پرسوچ لہجے میں بولا، مگر مجھ سے تو خوب باتیں کرتی ہے، اور وہ صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ کس طرح میری بات سمجھتی ہے اور کیسے میں اس کی بات سمجھتا ہوں۔ وجاہت بولا، یہ صرف تمہاری دماغی اختراع ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ نرسنگ ہوم کے اس کمرے میں مصنوعی سانس کی ڈور سے بندھا ہوا ایک بے جان جسم پڑا ہے، اور خدا کے لیے ریاض، اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ وجاہت تڑپ کر بولا، نہیں وجو، تم نے اسے اپنی سوچ میں زندہ رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے ارد گرد بسنے والے جانداروں کو چھوڑ کر اس طرح ایک اور جھوٹی آس کو اپنا یقین بنا لینا۔ نہیں ریاض، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں اپنے ہی ہاتھوں سے کیسے اسے مار دوں؟ اسے جس نے مجھے زندگی دی، پیار دیا، اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا، کیسے ریاض؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ وجاہت کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ ریاض نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر بولا، کچھ مایوس احساسات کے ساتھ جیتی جاگتی زندگی کو قبول کر لیتا، اور بہت سے لوگوں کے مجھ پر حقوق ہیں۔ تم بہادر ہو، میں بے حد بزدل۔ وجاہت بولا، نہیں وجو، صرف ایک بار ہمت کی ضرورت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریاض نے سہارا دیا، مشکل ہے، بے حد مشکل۔ وجاہت اٹھتے ہوئے بولا، اچھا آپ سو جاؤ، صبح بھابھی کو لبرٹی کی طرف پہنچانا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ معمول پر آتے ہوئے بولا، اور پاس پڑے گدے پر دراز ہو گیا۔ ان کی یہ حالت کب سے ہے؟ شام میں جب ریاض واپس واشنگٹن کی طرف چلا تو اس کی بیوی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ 6-7 سال ہو گئے ہیں، وہ بولا۔ اتنا لمبا عرصہ؟ بیچارے وجاہت بھائی۔ اس کی بیوی کے لہجے میں حیرت اور افسوس تھا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہے؟ ڈاکٹر تو امید دلائے گا ہی، لیکن یہ بات تو وجو کے سوچنے کی ہے۔ ریاض بولا، تو ہوگا کیا؟ اس کے لہجے میں پریشانی در آئی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ جب تک قدرت کی طرف سے وجو کی سزا نہ کٹ جائے، سب ایسے ہی رہے گا، وہ بولا۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام کے 6 بج رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے ریاض اس کے گھر سے نکلا تھا۔ کل رات ریاض کی باتوں سے وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا، اور جلد سے جلد وہ بیلا کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ معاف کرنا بیلا، ریاض 5 بجے کے بعد گیا، اس لیے دیر ہو گئی۔ وجاہت اس کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے معذرت کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم یہی کہو گی کہ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور معلوم ہے بھابھی نے تمہیں بہت پسند کیا، پہلی بار تم سے ملی تھی۔ ہاں وہ خود تو اچھی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم واقعی پیار کیے جانے کے قابل ہو، وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا۔ وجاہت خود سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ اچانک بیلا کے ہونٹوں کے کونے پر جنبش ہوئی۔ تم مسکرا رہی ہو، اور میں اتنا پریشان ہوں۔ کیا پریشانی؟ تم کو نہ بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا؟ کل رات ریاض بہت عجیب باتیں کر رہا تھا، مجھے خاصا پریشان کر دیا اس کی باتوں نے۔ ہاں یہ تو تم درست کہہ رہی ہو کہ دوستوں کی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے۔ پھر ریاض جیسا جگری دوست جو ہر مصیبت میں ساتھ رہا۔ چلو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، تم سے باتیں کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ کیا تم کو نیند آ رہی ہے؟ بہت تھک گئی ہو؟ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، اب کوئی بات نہیں کروں گا، بس یہاں خاموش بیٹھا رہوں گا، وجاہت نے کہا، اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سامنے بستر پر بے حس و حرکت پڑا جسم ہمیشہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے تکتا رہا۔ پتہ نہیں لوگ اسے بے جان کیوں کہتے ہیں، نہ معلوم کیوں ریاض اسے ہمیشہ کے لیے، اور اس کی سوچ نے دم توڑ دیا۔ دیکھو ریاض، یہ تو زندہ ہے، زندگی پوری طرح اس میں سمائی ہوئی ہے۔ یہ زندہ نہ ہوتی تو سانس کا اتار چڑھاؤ کیوں ہوتا، اور زندگی سے دور ہوتی تو بستر پر کیوں ہوتی؟ مسز بوشارڈ، او نو وجاہت، میرا نام کلارا ہے، وہ خوشدلی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ ہاں یہ میری دوست ایزابل ہیں، نیو یارک سے آئی ہیں۔ اس نے ایزابل کا تعارف کرایا جو چند لمحے قبل پہنچی تھی۔ وجاہت سے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، مسز بوشارڈ نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔
ہاں، اور مجھ سے بھی یہ آپ کی محبتوں اور خیال کا بہت ذکر کرتا ہے، ایزابل بولی۔ 5 بج رہے ہیں، میں تو اپنی چہل قدمی پر جا رہی ہوں، تم لوگ باتیں کرو۔ وہ اپنی چھڑی اٹھاتے ہوئے بولیں۔ ڈنر کا یاد ہے؟ وجاہت نے ان سے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک 7 بجے یہاں فیملی روم میں تیار ملوں گی، مسز بوشارڈ نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ قریب میں کوئی ہوٹل ہو تو وہیں کمرہ لے لیں، ایزابل نے کہا۔ وہ تو بعد میں، اور وجاہت نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ارے اوہ، وجاہت کے لبوں نے اس کا جملہ پورا نہ ہونے دیا۔ یہ رہا میرا کمرہ، تھوڑی دیر آرام کر لو، اس نے ایزابل کو مسہری پر لٹاتے ہوئے سرگوشی کی، اور ایزابل نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ دونوں تیار ہو کر نکلے تو مسز بوشارڈ اپنی خصوصی آرام کرسی پر بالکل تیار بیٹھی تھیں۔ چلیے، وہ قریب آ گیا۔ یہ لو گاڑی کی چابی، انہوں نے چابی وجاہت کی طرف بڑھائی۔ نہیں مسز بوشارڈ۔ پھر وہی، بھائی کتنی بار بتایا ہے کہ میرا نام کلارا ہے، مجھے اسی نام سے پکارو، انہوں نے ٹوکا۔ مجھ سے آپ کا نام نہیں لیا جاتا، وہ بولا۔ خوب، جو نہیں ہے اس کا نام تو خوب لے رہے ہو، اور جو موجود ہے اس کا نام لینے سے ہچکچا رہے ہو، وہ زور سے ہنسی۔ اس روز وجاہت کی چھٹی تھی، وہ گھر کی صفائی کر کے ابھی ٹیلی ویژن کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ تمہاری گرل فرینڈ مجھے بہت پسند آئی، مسز بوشارڈ جو قریب ہی بیٹھی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھیں بولی۔ شکریہ، آپ بھی اسے پسند آئیں، وجاہت مسکرایا۔ تم دونوں کو دیکھ کر مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا۔ میں فیلاڈیلفیا میں پڑھ رہی تھی اور ڈین کی پہلی ملازمت انڈیانا میں ہوئی تھی۔ وہ ہر 2 ہفتے بعد لمبی ڈرائیو کر کے مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ محبت ایک معجزہ ہے، اور غرض کی چھوٹی سی کنکری بھی اس کی پاکیزگی اور تازگی کو آلودہ کر دیتی ہے، وہ بولیں۔ بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں، وہ بولا۔ ایک ذاتی سوال پوچھوں اگر تم برا نہ مانو، انہوں نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ ضرور پوچھیے، وجاہت سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ کیا تمہیں اس لڑکی سے واقعی محبت ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ بولا۔ دونوں نہیں، صرف اپنی بات کرو، مسز بوشارڈ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولیں۔ یقیناً، وہ بولا۔ کیسے پتا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میری تڑپ، وہ بولا۔ یہ تو کسی بھی خوبصورت جسم کے لیے ہو سکتی ہے۔ جسم کے لیے تڑپ عارضی ہوتی ہے اور وجود کے لیے تڑپ ابدی، اس نے کہا۔ ابدیت کا یقین کیوں کر، انہوں نے جرح کی۔ احساسات اور خیالات یقین دلاتے ہیں، وہ مسکرایا۔ آپ تو فلسفہ بولتی ہیں۔ انہیں سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وجاہت بولا۔ ہاں، یہ عملی فلسفہ ہے، تمہارا لہجہ تمہارے سچ کا گواہ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم محبت کے آفاقی معنی جانتے ہو، ورنہ آج کل تو جسم کی کشش ہی مرد اور عورت کے مابین محبت ہوتی ہے، وہ مسکرائیں۔ وہ خاصی دیر تک اپنے کمرے میں لیٹا مسز بوشارڈ کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ فون کی گھنٹی پر خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ دوسری طرف رومی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ستمبر ختم ہونے کو ہے، جواب ملا۔ ہاں، ابھی یہاں ٹھنڈ نہیں شروع ہوئی، اس نے بے معنی سا جملہ کہا۔ مگر یہاں برف کے آثار ہیں، رومی نے معنی خیز جملہ کہا۔ موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں، وہ خام خواہ ہنس دیا۔ آپ کا کیا ارادہ ہے، واپس آنا ہے یا؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کوشش کر رہا ہوں، وجاہت نے کہا۔ کل چچی سے آپ کا نمبر لیا تھا، بتا رہی تھیں کہ آپ کسی اور جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ کیا کسی اور شہر میں ہیں؟ رومی نے پوچھا۔ نہیں، یہاں ڈی سی میں آ گیا ہوں، کسی کے ساتھ کرائے پر کمرہ لیا ہے۔ بات کا موضوع وجاہت کے ہاتھ آ گیا تھا۔ چچی آپ کے لیے بے حد فکر مند رہتی ہیں، اس نے بتایا۔ ہاں، میری بات ہوتی رہتی ہے ان سے، وہ بولا۔ کبھی آپ مجھے بھی فون کر لیا کریں، رومی نے شکایت کی۔ ہاں کیوں نہیں، امی سے تمہاری خیریت مل جاتی ہے، وجاہت نے کہا۔ واقعی؟ مگر چچی نے کبھی ذکر تو نہیں کیا، اس کی آواز میں حیرت تھی۔ بھول گئی ہوں گی، وجاہت بولا۔ کال ختم ہونے کو ہے، اب میں چلتی ہوں، آپ کے فون کا انتظار رہے گا، رومی نے کہا، اور فون بند ہو گیا۔ وجاہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ ایزابل کی آمد سے وہ کھل جاتا تھا اور ہفتوں بے حد پرسکون رہتا تھا، اور ایزابل کو گئے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ رومی کے فون نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اسے مسز بوشارڈ کے ساتھ رہتے ہوئے 4 ماہ سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر اس پورے عرصے میں ان کی وہ وکیل بیٹی جس کا وہ گاہے گاہے تذکرہ کرتی تھیں اور جو ان کے گھر سے 12 میل کے فاصلے پر رہتی تھی، ایک بار بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ کیا بات ہے وجاہت، گھر پر سب خیریت تو ہے؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، مسز بوشارڈ نے اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ تم کو اپنے دوست کے ہاں جانا تھا، کس وقت جاؤ گے؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس یہی کوئی 1 آدھ گھنٹے میں۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اگر زحمت نہ ہو تو مجھے میری دوست کے گھر پہنچا دینا، وہ مجھے واپس پہنچا دے گی، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، جب جانا ہو تو بتا دیجیے گا، وہ بولا۔ آج کل پاکستان کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ خاص اچھی نہیں، سیاسی غیر یقینی بہت بڑھ گئی ہے، وہ بولا۔ میں پاکستان جا چکی ہوں، سن 1959 میں، وہ بولی۔
ارے تو آپ نے پاکستان دیکھا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، ان دنوں میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی اور ایک وفد کے ساتھ کراچی گئی تھی۔ مجھے تمہارا صدر بہت پسند آیا تھا۔ ہمارا وفد لاہور بھی گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے کروز ڈنر بھی دیا تھا۔ میرے پاس اس وقت کی کئی تصویریں ہیں، کسی روز تم کو دکھاؤں گی، انہوں نے کہا۔ اس وقت کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت فرق آ چکا ہے۔ آبادی بے تحاشا بڑھ چکی ہے اور ساتھ ہی غیر یقینی بھی۔ آج بھی حکومتیں فوجیوں ہی کی آشیرواد سے آتی ہیں۔ سیاسی حکومتیں لائی جاتی ہیں اور پھر ہٹا دی جاتی ہیں۔ وجاہت خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں خاصی دیر تک پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ مسز بوشارڈ اپنے تجربات کی روشنی میں تجزیہ کرتی رہیں۔ وہ حسب معمول نرسنگ ہوم سے نکل کر باہر پہنچا۔ میزوں کے گرد جوان جوڑے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ تیز موسیقی سے پورا ماحول شور آلود ہو رہا تھا۔ اس نے طائرانہ نظر چاروں طرف ڈالی۔ کوئی بھی تو تنہا نہیں تھا اس کے سوا۔ آج اسے بیلا کی غیر موجودگی شدت سے کھٹک رہی تھی۔ وجاہت نے آنکھیں موند لیں اور کچھ دیر بعد اچانک کسی احساس کے تحت آنکھیں کھول دیں۔ وہ نہ جانے کس وقت سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم بلاؤ اور میں نہ ہوں، اس کے لبوں سے نکلے الفاظ وجاہت کی روح تک کو سیراب کر گئے۔ تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، سرگوشی نے کہا۔ ہاں، تمہیں بتایا تو تھا، ریاض کی باتوں نے تھکا ڈالا ہے، وہ بڑبڑایا اور اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا ریاض نے؟ وہ وجاہت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھاتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا مگر میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کی آواز رک گئی۔ کہہ ڈالو وجو، دل پر بوجھ نہ رکھو، اس کی آواز نے سہارا دیا۔ نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہتا ہے تمہیں مار دوں، اور یہ بھلا کیسے ہے؟ وجاہت کی آواز ڈوب گئی۔ ملکیت کی آواز پر چونک کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ہیں؟ وہ چلی گئی؟ وجاہت نے حیرت سے سامنے پڑی خالی کرسی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون چلی گئی؟ وجاہت بھائی، لگتا ہے آج آپ بہت تھک گئے ہیں، آتے ہی سو گئے، کچھ پینا پلانا بھی نہیں کیا، ملکیت نے کہا۔ او نہیں، کچھ نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ باہر سے نکلا تو ہلکی خنکی اور خوشگوار موسم نے سہارا دیا۔ نیند کہیں بھاگ گئی تھی، تھکن غائب ہو گئی تھی۔ گھر پہنچا، فون کے پیغامات دیکھے۔ رومی کے 2 پیغام تھے۔ اس نے فوراً ہی نمبر ملایا۔ رومی کی کسی دوست نے فون اٹھایا۔ پتہ چلا کہ رومی کبیر کے ساتھ اسپتال میں ہے۔ کبیر کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ وجاہت نے اسپتال کا نمبر لیا اور رومی سے بات کی۔ کیا ہوا کبیر کو؟ اس نے پوچھا۔ بلڈ شوگر بہت ہائی ہو گیا ہے اور اگلے چند گھنٹے بہت سخت ہیں۔ رومی کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ تھوڑی دیر رومی کو تسلیاں دیتا رہا۔ اچھا، اپنا پتہ لکھواؤ، میں آ رہا ہوں۔ جو بھی پہلی فلائٹ ملی لے لوں گا، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ رات تک اس کا ٹکٹ ہو گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو فلائٹ تھی۔ سعید میاں، آج شام کیلیفورنیا جا رہا ہوں، 2 دن بعد آؤں گا۔ دوسرے دن دوپہر میں جب سعید اپنے کورس سے واپس دکان پہنچا تو وجاہت نے اطلاع دی۔ سعید حیران رہ گیا۔ اسے 3 سال سے زیادہ ہو گئے تھے اس دکان پر کام کرتے ہوئے، مگر اس سارے عرصے میں وجاہت کبھی شہر سے باہر نہیں گیا تھا۔ خیریت تو ہے بھائی جی؟ اس نے پوچھا۔ میرے ایک عزیز کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں دیکھنے جا رہا ہوں، وہ بولا۔ بھائی جی، اسٹار والوں کا فون ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹکٹ دکان پر بھیج دیں یا آپ خود لے لیں گے؟ رشمی نے قریب آ کر پوچھا۔ ان سے کہہ دو میں خود آ رہا ہوں، اس نے کہا۔ خیریت تو ہے بھائی جی؟ اس نے جاتے جاتے پوچھا۔ سعید میاں سے پوچھ لینا، میں نکل رہا ہوں۔ وہ دکان سے نکل گیا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے رومی کو فون کیا اور اپنی فلائٹ کا بتایا۔ ایئرپورٹ ہسپتال کے بہت قریب ہے، میں آپ کو لینے آ جاؤں گی، رومی نے کہا۔ گیٹ سے نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگوں کے ہجوم میں اسے رومی کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تبدیلی کے باوجود رومی ویسی ہی تھی۔ کیسی ہو رومی؟ وہ لپکا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ نے اپنا یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ اگر آپ خود میری طرف نہ آتے تو شاید پہچاننا مشکل ہو جاتا، اس نے کہا، اور دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ اس کے ذہن میں 10 سال پہلے والی رومی کی شبیہ گھوم رہی تھی۔ بااعتماد تو وہ اس وقت بھی تھی، مگر آج کی رومی بالکل ہی کوئی دوسری عورت لگ رہی تھی۔ باوقار، بااعتماد، جرأت مند، لگتا تھا ہر مقابلے کے لیے تیار تھی۔ جس وقت یہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے، کبیر احمد کی نگاہیں دروازے پر ہی لگی تھیں۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اتر آئی۔ کہیے کبیر احمد، کیسے ہیں؟ وجاہت نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا۔ اب کافی ٹھیک ہوں، آپ کے یہاں آنے کی بہت خوشی ہوئی ہے۔ کوئی تو ہے جو رومی کا خیال کرتا ہے، وہ مدھم لہجے میں بولے، اور میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ صحت یاب ہو کر گھر چلیں گے۔ وجاہت مسکرایا۔ ابھی ڈاکٹر روز آئی تھی، کل گھر چلوں گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہسپتال سے واپسی پر راستے بھر وہ مختلف سوچوں میں غلطاں رہا۔ اسے رہ رہ کر اپنی اور رومی کی آخری ملاقات یاد آ رہی تھی۔ وہ کہ اس وقت بھی وہ پورا اعتماد تھی، لیکن ایک جھجک کا عنصر غالب تھا، اور آج اس جھجک کی عدم موجودگی نے رومی کو زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔
کیا سوچ رہے ہیں؟ اچانک رومی کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ کچھ نہیں، تم خاصی بدل گئی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وقت کا دوسرا نام تبدیلی ہے۔ اس کے لہجے میں وجاہت کو مبہم سی شکستگی کا احساس ہوا۔ ہاں، مگر مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ وقت جیسے ہوا ہو گیا۔ وہ گویا بڑبڑایا۔ بند کھڑکی دروازوں سے وقت کی تبدیلی کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک ثانیہ کو وجاہت کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ یہ لیجئے ہمارا غریب خانہ۔ گاڑی ایک خوبصورت مکان کے ڈرائیو وے پر رک گئی۔ گھر تو بڑا شاندار ہے، وہ ستائش بھری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ شکریہ، وہ مسکرا دی۔ گھر کے اندر ہر طرف رومی کا سلیقہ بول رہا تھا۔ اماں، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور رومی سے لپٹ گیا۔ شبو بیٹا، یہ وجاہت ماما ہے۔ اس نے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے تعارف کرایا۔ بچہ ماں سے الگ ہوا اور وجاہت کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام میاں، جیتے رہیے۔ وجاہت نے پیار سے اسے لپٹا لیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے پوچھا۔ میرا نام شباہت احمد ہے، بچہ رواں لہجے میں بولا۔ ارے، اسے بچے کے نام اور انداز دونوں پر حیرت تھی۔ وجو، تیرے بیٹے کا نام میں شباہت رکھوں گی۔ اچانک برسوں پہلے کی ماں کی خواہش اس کے کانوں میں گونجی، اور اگر بہو نے اعتراض کیا؟ وہ کھلکھلایا۔ رومی میری بات نہیں ٹالے گی؟ ماں کے لہجے میں یقین تھا۔ کیا ہوا؟ رومی کی آواز سے وہ چونک پڑا۔ یہ تمہارے صاحبزادے کس قدر نستعلیق ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ شکر ہے ابھی آپ میں حیرت زندہ ہے، وگرنہ اس ملک نے تو ساری حیرتیں ختم کر دی ہیں، وہ بولی۔ رومی، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ اس کا گلا بالکل خشک ہو گیا تھا۔ شبو، جاؤ بیٹے ماما کے لیے پانی لے آؤ۔ آئیے آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ وجاہت خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ کھانے کی میز پر رومی نے اپنی دوست ساجدہ کا تعارف کرایا۔ وہ ایشیائی عورتوں کے مسائل پر تحقیق کر رہی تھیں۔ کس قسم کے مسائل پر ارتکاز ہے؟ اس نے پوچھا۔ پیدائش سے لے کر موت تک، ساجدہ نے کہا۔ پھر تو موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، وجاہت نے کہا۔ جی، اور مسائل بھی۔ وہ کھانا اپنی رکابی میں نکالتے ہوئے بولی۔ مردوں کے مسائل بھی تو بے تحاشا ہیں، ان پر کیا کبھی کوئی تحقیق ہوئی ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ دراصل وجاہت صاحب، عورت کے زیادہ تر مسائل مردوں ہی کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ مرد ہی منبع مسائل ہے عورت کے لیے، اور تمام دشواریاں وہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ساجدہ کی آواز میں تیزی آ گئی تھی۔ تمہاری اس تحقیق کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی مسائل کے حل اور ان کے نفاذ کا؟ ماحول کو گمبھیر ہوتے دیکھ کر رومی نے سوال کر دیا۔ ایک اچھی نوکری، کانفرنس وغیرہ۔ اس سے پہلے کہ ساجدہ جواب دیتی، وجاہت بول اٹھا۔ بات یہ ہے کہ مردوں کے اسی قسم کے رویے نے فیمنزم کو جنم دیا ہے۔ ساجدہ کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ میرا مقصد دل آزاری نہیں تھا، آپ کو برا لگا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وجاہت بولا۔ کوئی بات نہیں، میری توقعات مردوں کے باب میں بیشتر درست ہوئی ہیں۔ ساجدہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور ماتھے پر بل تھے۔ اچھا بھائی، مجھے تو آپ لوگ اجازت دیجیے، اسپتال پہنچنا ہے۔ اور ساجدہ، تم یہ سب چھوڑ دینا، میں 2-3 گھنٹے میں واپس آ کر سب سمیٹ لوں گی۔ رومی اٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی خاصا کام ہے۔ ساجدہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کھانے کے بعد وجاہت نے جلدی جلدی برتن سمیٹے، باورچی خانہ صاف کیا، ڈش واشر چلا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سعید کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ وجاہت کے کسی ماموں کا فون آیا تھا۔ اس نے چند ہدایات دے کر فون بند کر دیا، اور ایک دم جیسے نیند کا جھونکا سا آیا، وہ اسی طرح بستر پر دراز ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا صبح کے 8 بج رہے تھے۔ کیسی عجیب اور پرسکون نیند تھی۔ برسوں بعد وہ اتنی دیر تک سوتا رہا، رات 9:30 سے صبح 8 تک۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے اتنی دیر غافل رہا۔ شاید تھکن بہت ہو گئی تھی۔ تیار ہو کر کمرے سے نکلا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ رومی اسپتال جا چکی ہے۔ باہر باغیچے میں چلا گیا۔ انتہائی سلیقے اور خوبصورتی سے ترشا ہوا باغیچہ، موسمی پھول ہر طرف لہلہا رہے تھے۔ ایک طرف پھلوں کے چند درخت، جن کی چند پتیاں قریب بنے چھوٹے سے مصنوعی تالاب کے شفاف پانی پر ساکت تھیں۔ بالکل کراچی کا موسم، مگر آلودگی سے پاک، اس نے سوچا، اور خاموشی اور حسن اپنے اندر اتارتا رہا۔ چہل قدمی کرتا رہا، سوچوں میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ اندر آ کر ابھی چائے بنانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ساجدہ کی آواز پر چونک پڑا۔ اوہ، آپ اٹھے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، چائے پئیں گی؟ اس نے پیشکش کی۔ میں چائے نہیں پیتی، کافی بنا دیں۔ ساجدہ نے ٹیلی ویژن کی طرف بڑھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ ضرور، بلیک یا امریکہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، وہ خبریں دیکھتے ہوئے بولی۔ دونوں خاموشی سے اپنا اپنا مشروب پی رہے تھے۔ آپ رومی کے وہ کزن تو نہیں جو نکاح کر کے اسے چھوڑ آئے تھے اور یہاں آ کر کسی گوری سے شادی رچا لی تھی؟ ساجدہ نے جیسے بھالا کھینچ مارا۔